अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मुबारकबाद और खुशामदीद। QC1 लेवल 1 के पहली क्लास में, जिसमें आज हम इंशाल्लाह तारुफ देखेंगे इस कोर्स का, और आखिर पे हम थोड़ा-सा नया लेसन भी पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सब ने बड़ी नेक ख़्वाहिशात के साथ इस कोर्स को जॉइन किया होगा। अपनी नीयत को, जैसा कि हमने पहले भी बताया, ख़ालिस कर लें अल्लाह की खुशी के लिए। हम उसकी बात को सीखना चाहते हैं, हम उसके कलाम को समझना चाहते हैं, और अल्लाह ताला से हम अपना ज़ाती ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, समझकर, नेक नियति से। तो अल्लाह से ये भी दुआ करें कि सारे कोर्स में आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ करे, मुश्किलात से हमें बचाए और हमें शैतान के हमलों से बचाए। हमें हिम्मत दे, तौफ़ीक दे और आसानियाँ दे कि हम इस कोर्स को एक तो मुकम्मल भी करें और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर आगे चलें थ्रू आउट, और इसमें हमारी पार्टिसिपेशन भी अच्छी हो, हमारी लर्निंग भी अच्छी हो, हमारा एट द एंड रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हो, और आखिरत का जो नतीजा है वो तो बहुत अच्छा हो। हमारे लिए ये काम, आज का यहाँ पे आना, हमेशा के लिए सदका जारिया बन जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। तो बाकायदा शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। कोर्स का तारुफ क्या है? कोर्स का तारुफ ये है कि एक्चुअली ये कोर्स डिज़ाइन किया है डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम ने, जो कि बेसिकली इंडिया में फाउंडर हैं अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमी के, पीस टीवी के भी फाउंडर हैं, और ये इनका तारुफ लिखा भी हुआ है, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, और आजकल वो सऊदीया में होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगी अरशद इकबाल मलिक साहब का। पाकिस्तान में अरशद इकबाल मलिक साहब इस कोर्स को और इस सारे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, वही इसको हेड करते हैं। उन्होंने अपना यहाँ पे इदारा बनाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं अल-फलाह मंज़िल ट्रस्ट। अल-फलाह मंज़िल ट्रस्ट जो है, पाकिस्तान में इन कोर्सेज़ को टीपीआई के ज़रिए, आओ कुरान समझें आसान तरीके से इस सारे प्रोग्राम को अरशद साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं। खुद अरशद साहब का ये तारुफ है जो आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी से ही डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम से उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने सीखा। फिर इनको ये शौक़ हुआ कि ये भी पाकिस्तान में इस तरह का काम करें कि पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कुरान की अरबी को समझना इतना ही आसान हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में जब उन्होंने ये काम शुरू किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल-फलाह ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम पूरी दुनिया में ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हो रहे हैं और फिज़िकल कोर्सेज़ भी हो रहे हैं। इस वक़्त कनाडा में, दुबई में, पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फिज़िकल कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। उसके बाद मुझे ज़िक्र ज़रूर ही करना है डॉक्टर काशिफ़ सुहेल मलिक का, जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करते हैं। डॉक्टर काशिफ़ एक्चुअली मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटर हैं, मैंने उनसे सीखा है। QC1 का लेवल 1 जो है कुरान कोर्स का, वो मैंने उनसे किया, लेवल 2 मैंने उनसे किया, QC3 अब मैं कर रही हूँ। तो डॉक्टर काशिफ़ सुहेल की इस पे बहुत वर्किंग है, उन्होंने बहुत अच्छी टीम रेडी की, बहुत हमारे साथ डेडिकेटेडली उन्होंने काम किया, और आज ये नतीजा है कि हम एक-एक कोर्स सीख के फिर आगे उसको आप तक भी पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश में बरकत डाले और इसे कबूल करे। उसके बाद मैं बिन्ते वली हूँ, शहर बनो फैज़ी मेरा नाम है, लेकिन मैं बिन्ते वली से टाइटल करती हूँ यूजुअली। ये मेरा तारुफ है। मैंने लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज़ में मास्टर्स किया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में मैं एमफ़िल कर रही हूँ, मेरा थीसिस चल रहा है आजकल।
اس کے علاوہ میں اربن یونٹ میں ارجبا لائبریری اور ان کے لرننگ ریسورس سینٹر کو ہیڈ بھی کر رہی ہوں. پاکستان جرنل آف اربن افیئرس کی میں اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی ہوں، ان کی ایڈیٹوریل بورڈ کا پارٹ بھی ہوں. الفلاح منزل ٹرسٹ کی میں ٹیچر ہوں QC 1 لیول کی. اور اس کے علاوہ یہ چھوٹی چھوٹی کچھ میری ایکٹیویٹیز ہیں جن میں کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل چیلنجز اور میونسپل کمیونٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا. بالا کوٹ مانسہرہ میں بھی میں اس پہ ایک رول پلے کر رہی ہوں. ریلیجیس افیئرس پہ یوزلی میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز لکھتی ہوں، اور ایز اسپیکر، ایز کنسلٹنٹ میں بھی یہ والی سروسز بھی ریلیجیس افیئرس پہ اور سوشل ایشوز پہ دیتی ہوں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں الفلاح منزل ٹرسٹ، جس کے تحت ہم آپ کے سامنے ہیں. الفلاح منزل ٹرسٹ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا جب ہم رجسٹریشنز کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگوں کے کوسچنز آئے کہ ہمیں الفلاح کے بارے میں بتائیں، یہ کورس کون کروا رہا ہے، کون لوگ ہیں. تو آپ کو بتاؤں کہ الفلاح منزل ٹرسٹ کا ایکچولی ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. یہ انکم پاس کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کو، کہ لائک مائنڈیڈ فیملیز کو ایک ساتھ لے کے آنا اسلامک کانسیپٹ کے انڈر، اور پھر اسلامک امت کا جو ریوائول ہے اسے کیا جائے کس کے تھرو؟ قرآن کو سمجھنے کے ذریعے. قرآن کو سمجھتے ہوئے ہم ایک اسلامک امہ والا کانسیپٹ جو ہے اس کو ریوائیو کریں، اور پھر ہم اسی کلچر کو پروموٹ کریں تھرو پرسنل لائف، تھرو فیملی لائف، تھرو بزنس لائف، اپنے معاشرے میں اس چیز کو عام کریں. یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کے مختلف ادارے بن چکے ہیں. اب الحمدللہ انہوں نے جو 2007 میں اپنا سفر شروع کیا تھا، تو اسلام آباد ای سیکٹر میں الفلاح منزل ٹرسٹ کا ہیڈ آفس ہے. اس کے علاوہ کراچی میں اس کے تو آپ کو میں ایک دو ہی دکھا رہی ہوں، لیکن کراچی میں ان کے 2-3 جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں الفلاح کے. یہ اسلام آباد کے ہیں، اس کے علاوہ سرگودا میں بھی ہے، اور الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ عنقریب ہمیں لاہور میں بھی ایک ایسا جو ہے پوائنٹ مل جائے گا. تو لیٹ اسٹارٹ. آپ کا کیا تعارف ہے، آپ سب کون ہیں؟ الحمدللہ ہمیں رجسٹریشنز کے تھرو آپ لوگوں کے بڑے اچھے جو جذبات ہیں وہ بھی سننے کو، محسوس کرنے کو ملے. اور مجھے یہ اندازہ ہوا رجسٹریشنز کے دوران میری ٹیم کو بھی کہ الحمدللہ ہماری اس کورس میں UK سے بھی لوگ ہیں، کراچی سے لوگ ہیں، سرگودا سے لوگ آئے ہیں، اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے، کچھ لوگوں نے KP سے جوائن کیا ہے، اور اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. ایون میری کلاس میں ایک مجھے ابھی تو نہیں نظر آ رہے 80+ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ایڈ ہوئے ہیں اس میں، اور 12 سال کے بچے بھی ایڈ ہوئے ہیں. غرض ہر طبقے کے افراد یہاں پہ شامل ہیں، جو اپنا بزنس کر رہے ہیں، جو اپنی گھر میں ایک زندگی گزار رہے ہیں، یا کوئی جابس کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ آپ کو میں ایک جنرل آپ کا ہی تعارف آپ کے ہی ساتھ دے رہی ہوں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہے ہمارے پاس، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ سارے ہی لوگوں کو آن لائن لیا جائے اور سب سے ان کا تعارف لیا جائے. تو میں نے آپ سب کو خود ہی ایک بریف انٹرو آپ سب کا دے دیا ہے جو ہم تک آیا ہے آپ کی رجسٹریشنز کے دوران. ویسے کچھ 2-3 لوگوں کو ہم لے لیتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ہمیں ریز ہینڈ کر کے یہ بتانا چاہے کہ وہ اس کورس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے کیوں جوائن کیا یہ کورس، آپ کے کیا جذبات اور خیالات ہیں، کیسے اس کو آپ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اینی پرسن؟ جی آپ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں خود کو انمیوٹ کر کے، تو آپ مائک بھی بتا سکتے ہیں. کون بتائے گا؟ جی سسٹر انزا رحمان، خود کو انمیوٹ کریں اور بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم کیسی ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ. आई एम अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन. तो माशाअल्लाह। मैं हाउस वाइफ ही हूँ. जी, मैंने 2 से ढाई साल पहले कुरान पाक की तफसीर स्टार्ट की थी. ज़िंदगी के कुछ ऐसे मराहिल गुज़रे जिसकी वजह से परेशान हो के अल्लाह ताला ने रमज़ान में ही मुझे ये तौफ़ीक अता फ़रमाई कि मैं अपनी कुरान पाक की तफसीर स्टार्ट करूँ. तो मैंने डॉक्टर फ़रहत हाशमी की तफसीर पहले सुनी ऑडियो क्लिप्स के ज़रिए, फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स जॉइन किया, ठीक है, और अभी तक मैं तफसीर पढ़ रही हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस तफसीर को पढ़ने की वजह से मैंने अपनी ज़ात में और अपनी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ देखी ना, तो एक जो अल्लाह ताला से जो हुब का ताल्लुक था ना, वो मज़ीद अच्छा और मज़बूत होता चला गया. तो अब अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने के लिए कि एक वही बात है जो आपका कोर्स है, मेन मकसद के मतलब हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम अपने रब से क्या बात कर रहे हैं. उससे अगर हम उसके आगे हाजिर हुए हैं तो उस हाजिरी की वजह क्या है, तो उस चीज़ को समझते हुए ताकि आगे अपने बच्चों में मैं इस चीज़ को ला सकूं, अल्लाह ताला से उनका बेसिकली कनेक्शन पहले जोड़ सकूं और फिर नमाज की तरफ ला सकूं. तो बस इसीलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया और इंशाल्लाह फिर इसी तरह आगे लेवल 2 एंड लेवल 3 की भी मैं ख्वाहिशमंद हूँ. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो भी दे दिया अपना, और एक्सपेक्टेशंस आपने अपनी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दी. अगर सम अप किया जाए तो एक्चुअली आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अल्लाह ताला से ताल्लुक जो है ना, रूटीन से हट के एक असल वाला ताल्लुक बनाना चाहती हैं, और इंशाल्लाह कुरान को समझ के वो ताल्लुक हमारा अल्लाह ताला से ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह. और मैं आपको बताती चलूँ, ये सिर्फ़ कुरान कोर्स का लेवल 1, 2 और 3 ही नहीं, बल्कि ये लेवल 1 से लेके 7 तक चलते हैं. ग्रेजुअली आपको पूरा कुरान जो है, एक-एक लफ्ज़ उसका सिखाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाता है. तो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं. माशाअल्लाह. ये चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा है कि आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना चाहते हैं. अल्लाह ताला से अपनी इस गुफ्तगू को आप समझना चाहती हैं. सिस्टर नूरुल ऐन हैं कराची से. तो इंशाल्लाह जी, आपका ज़रूर आज के दिन को मैं आपको बताती चलूँ, आज के इस दिन को ज़रूर याद रखिएगा अपनी मेमोरी में. ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2.5-3 महीने के लिए. और फिर आखिरी क्लास को भी ज़रूर सोचिएगा कि आपको ये फिर याद आए, आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आया है आपका अल्लाह से तारुफ़ में भी, वो जो हम बचपन से एक सुनते आए हैं, उसमें और इस बाद में कितना डिफ़रेंस होगा. ब्रदर मोहम्मद इरफ़ान कुछ कहना चाहते हैं. जी, ब्रदर इरफ़ान आप बताइए. जी मिस, थैंक यू वेरी मच. होप सो कि आप मेरी वॉइस क्लियर है, यस, आई एम ऑडिबल. ऑल क्लियर. ओके. जी मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई हैव ज्वाइन. और मुझे बड़ी खुशी होगी और कि मैं सारे सेशन अटेंड करूं. मैंने एक बार उर्दू में कुरान का ट्रांसलेशन या तर्जुमा पढ़ा है और कुछ एक बार इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था. लेकिन जो कुरानिक अरबी है, ज़ाहिर बात है कि वो उसको एक उस पे हमें सोचना भी चाहिए, टाइम लगाना चाहिए और उसको किसी से भी सीखना चाहिए. तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि नमाज की बेसिक अरबिक भी आ जाएगी और जो बाकी हमें दीन की जो और कुछ डिटेल्स हैं वो भी पता लग जाएंगी और हम आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तरफ भी और हमारा रुजू हो जाएगा. सो आई एम थैंकफुल मैम अगेन. इंशाल्लाह मैं केयरफुली इनकी लिसनिंग करूंगा और हियरिंग करूंगा आपके लेक्चर्स की. थैंक यू. माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह. आपने भी बड़े अच्छे तरीके से अपना ख़याल और एक्सपेक्टेशन बताई है. तो तकरीबन सबकी ही एक्सपेक्टेशन इसी तरह की है कि हर कोई अल्लाह ताला सबके हैं, है ना? मेरे भी, आपके भी. अल्लाह से एक ख़ास ताल्लुक हर एक का है. चाहे हम में से जो कोई भी जैसा भी है, जितना भी गुनाहगार है, जितना भी अच्छा है, अल्लाह से ताल्लुक हर हर एक का है, और हर एक ये कहने का पूरे तरीके से दावा कर सकता है कि अल्लाह मेरे हैं, मैं अल्लाह का हूँ, है ना? तो अल्लाह से हम अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही ना, तो ये कनेक्शन को ज़रा रिफ्रेश करके देखिए. चले जी, तो हम फिर ये देखते हैं कि अब आप एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आखिर कैसी होंगी.
آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. آخری دن آج کے دن کو یاد رکھیے گا, اپنی ایکسپیکٹیشن کہیں لکھ کے رکھ لیں, آج کے جذبات کہیں لکھ کے رکھ لیں, اور جب ہم کلاس کو آپ اینڈ کریں گے, کورس کو ختم کریں گے انشاءاللہ, تو تب بھی آپ اپنی لرننگ اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو تب بھی دیکھیے گا, ایک دفعہ ریویو کر لیجیے گا. تو جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے جن لوگوں نے اس کورس کو جوائن کیا, اس کے انعقاد میں ہماری مدد کی. ایک پوری ٹیم ہے اس سارے کام کے پیچھے, اسپیشلی سب سے پہلے میری فیملی, پھر میرے کولیگز ہیں, میرے فرینڈز ہیں, اور میرے AQTs ہیں. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پارٹیسپینٹس میں جن جن لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ AQT لکھا ہوا ہے, یہ سب, یا جو لوگ ہوسٹ اور کو ہوسٹ ٹیم میں شامل ہیں, یہ سب ہماری ٹیم ہے. یہاں پہ سر اعجاز شاید ہوں گے موجود, ان کا میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, ہم یہ زوم پہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں, یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے سر اعجاز کی کوششوں پہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے جیسا ایک اچھا فروٹفل سورس دیا ہے. تو آپ ان لوگوں کے لیے بھی جزائے خیر کی دعا کریں جنہوں نے آپ کو کسی بھی طریقے سے بتایا اور آپ اس چیز میں شامل ہوئے. آپ بھی آگے اس چیز کو دوسروں کو بتائیں, شیئر کریں. جو کوئی لوگ جتنا بھی سیکھیں گے, وہ جب تک سیکھیں گے اور اس کو جب تک آگے سکھائیں گے اور جب تک اس پر عمل کریں گے, دیکھیں بیٹھے بٹھائے گھر میں بغیر کوئی خرچ کیے, بغیر کوئی محنت کیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام ہو رہا ہے. تو ابھی کچھ دن بعد انشاءاللہ سر اعجاز خود بھی اپنا ایک کورس شروع کروا رہے ہیں 25 دسمبر سے. تو آپ اور لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی اس میں بھی کوئی شامل ہونا چاہے, جیسے یہ ٹائم یا دن سوٹ نہیں کرتا وہ اس میں ہو سکتا ہے. تو آپ کو سب کو مبارک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. زندگی میں بہت سارے سال آج تک ہم نے گزارے اور ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی, ہم نے قرآن بھی سیکھا, ہم نے پڑھا بھی, لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے میجورٹی کو, بہت سارے لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی, اور ہم اس بات کا دعویٰ بھی کرتے رہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ اللہ نے براہ راست ہم سے بات کی ہے, اللہ کی باتیں ہیں, اور ہم ہر بار اللہ کی باتوں کو سن کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ آپ کے لیے بڑا برکت کا موقع ہے کہ آپ کو ایسا کورس جوائن کرنے کو ملا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اتنا زیادہ فرق آئے گا اس کورس کے آخر تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. سوری. اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ واقعی قرآن بہت آسان ہے اور اس کو میں سمجھ سکتا ہوں. جی, آپ کے کوسچنز ہم اس سیشن کے آخر پہ انشاءاللہ لیں گے, سب کے کوسچنز. اس کے بعد آپ کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہیں, یہ آپ کے وہ سوالات کے جوابات ہیں جو رجسٹریشن کے دوران ہمیں آپ کی طرف سے موصول ہوتے تھے. پہلی بات یہ کہ ویسے آپ مجھے بتائیں, بے شک کوئی انمیوٹ کر کے خود ہی ہینڈ بے شک نہ ریز کریں, ویسے ہی انمیوٹ کر کے بتا دیں. آپ خود بتائیں آپ اس وقت اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں ہو رہی ہے؟ سر اعجاز اگر آپ کائنڈلی چیک کر لیں, ریکارڈنگ کنفرم ہے, ہو رہی ہے ریکارڈنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میرا نام محمد یاسین ہے اور میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ٹیچر بھی ہوں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ہاں, اسٹوڈنٹ موڈ ورسز ٹیچر موڈ. دیکھیں یہاں پہ جو ہم نے چیز اسٹوڈنٹ موڈ والی بتائی ہے, دیکھیں ابھی تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں ہاں اسٹوڈنٹ. چیٹ باکس میں کافی لوگ لکھ رہے ہیں, آپ لوگ چیٹ باکس کا فریکوینٹلی استعمال کرو, ایزی جیسے آپ کو کنوینئنٹ لگتا ہے آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اور وہ کیا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھے ہیں یا ٹیچر موڈ میں بیٹھے. تو یہاں جواب آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ موڈ. بردر عرفان کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں, سسٹر شہزادی کہہ رہی ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں, اور بھی لوگوں کے جواب آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے. تو یہ ٹھیک ہے, آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں, لیکن کیا آپ نے اسٹوڈنٹ موڈ ہی میں رہنا ہے؟ نہیں, آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ٹیچر بھی بنے. وہ کیسے؟
گھر میں بھی تو ہمیں بہت سے لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتانا اور سکھانا پڑتا ہے، اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈس میں. تو آپ اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ نے ابھی قرآن سیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن سکھانا بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ ابھی مطلب میں خود کو سوچوں، میں چند مہینے پہلے اسٹوڈنٹ تھی اور الحمدللہ اب آج میں اس قابل ہوں اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے اور اپنے الفلاح کے مہربان ٹیچرز کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں، میں پڑھا بھی رہی ہوں. تو بہت کلیئر کر لینے والا پوائنٹ ہے، اپنے ذہن میں ابھی ایک چیز بٹھا لیں. یہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس کورس میں تفسیر پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تجوید کے لیے بھی کورس نہیں ہے، یہ ناظرہ کا کورس بھی نہیں ہے، فقہ بھی ہم اس میں نہیں بتائیں گے، نہیں سکھائیں گے. یہ صرف اور صرف قرآن کے ترجمہ کا کورس ہے، قرآن کے ترجمہ کا کورس ہے، اردو ٹرانسلیشن، اور وہ بھی ورڈ بائی ورڈ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نے اس کورس میں ابھی نہیں سکھانی. ویسے اس کے بھی ڈفرینٹ کورسز الفلاح کرواتی ہے، تجوید کے کروائے جاتے ہیں، تو وہ بھی جوائن کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو بالکل بیسک چیز پہلے سکھا دیں. تو اس لیے کورس میں آپ کو صرف اور صرف لفظی ترجمہ سکھایا جائے گا. اس حوالے سے میری آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، جب آپ کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ نے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ وہی ہوگا، وہی بتایا جائے گا جو قرآن کے ترجمہ سے ریلیٹڈ ہے. ہم کوئی ڈسکشنز زیادہ لمبی چوڑی اس میں نہیں کریں گے، irrelevant questions، irrelevant باتیں، irrelevant discussions ہم اس میں نہیں کریں گے. صرف وہی چیز کریں گے جو قرآن کے ترجمہ سے متعلق ہوگی. دوسری یہ بات موبائل بند رکھنے ہیں، وہ تو آف کورس آپ کو اندازہ ہی ہے موبائل بند رکھنے سے. ایک اور بات کہ کلاس کے دوران یہ بہت احتیاط کیجیے گا کہ آپ کے مائک جو ہیں وہ میوٹ موڈ پہ رہیں، ان میوٹ نہ ہو، کیونکہ سم ٹائمز ہم کلاس گھر میں بیٹھے یا کہیں بھی کسی جاب پلیس پہ، ورکنگ پلیس پہ، باہر کہیں آتے جاتے ہوئے، ڈرائیونگ کے دوران بھی ہم سم ٹائمز کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پیچھے جو بھی آوازیں آتی ہیں تو باقی سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت کانشیس رہنا ہے کہ مائک جو ہے وہ میوٹ ہی رہے جب تک کہ آپ کو نام لے کے کہنا دیا جائے یا خود انوائٹ نہ کیا جائے کہ آپ بولے، تو پھر آپ نے مائک کو اس وقت تک ان میوٹ ہی نہیں ہونے دینا. دوسری یہ بات دوسروں کو بھی کورس کی دعوت دیں. آج آپ نے سیکھا، آپ کے کہنے میں کوئی اور آئے گا، انشاءاللہ وہ جو سیکھے گا اس کا اجر آپ کے لیے بھی ہے انشاءاللہ. میں کیسے آئی تھی اس پہ آپ کو بتاؤں، مجھے کسی نے لمبی چوڑی دعوت نہیں دی تھی. میں یوں ہی ایک دفعہ اسکرول کر رہی تھی تو میری ایک جاننے والی ہیں، ان کے سٹیٹس پہ، اب میں نے تو سٹیٹس بھی میں نہیں دیکھا کرتی، لیکن اتفاق سے اس دن یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا تو میں نے سٹیٹس ان کا دیکھ لیا، اور اس کے سٹیٹس پہ ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کے کورس کا ایک بروشر آ رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا، مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، میں نے کہا رجسٹریشن کروا کے دیکھتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، ایک آدھی کلاس اٹینڈ کر لوں. لیکن جب وہ میں نے اٹینڈ کی تو مجھے لگا کہ برسوں سے شاید مجھے اسی کی تلاش تھی. تو اب بھی سوچتی ہوں کہ جتنا کچھ میں نے سیکھ لیا ہے، جتنا آگے میں سکھا رہی ہوں، الحمدللہ یہ میرا تیسرا کورس ہے، تیسرا کورس میں پڑھا رہی ہوں. تو میں سمجھ رہی ہوں کہ اس کا جو کچھ بھی سکھاؤں گی اس کا اجر ان خاتون کو ضرور انشاءاللہ ملے گا جن کے سٹیٹس سے مجھے اس کورس کا پتہ چلا. آپ بھی دوسروں کو دعوت دیں، اس میں شامل کروائیں. بات یہ ہے، یہ سارا بکھیڑا کھولا ہی کیوں ہے آپ نے اور میں نے؟ بہت مصروف زندگی نہیں گزار رہے؟ یا پھر ہم تو اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ وقت تو دینا پڑے گا نا. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہی ضروری ہے؟ ہم قرآن کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ بالکل اس لیے، بہت سمپل سی چیز ہے اور فکر انگیز بھی. ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں جاتا ہے، اس کلاس میں اس کے ڈیلی 6 لیکچر ہوتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ اردو بولنے والا ہے، اردو سمجھنے والا ہے، کلاس میں فرینچ پڑھائی جا رہی ہے، اس کو وہ 6 لیکچر سننے کا فائدہ ہوگا؟ بتائیں، چیٹ باکس میں بتاتے جائیں. اس کو دن کے 6 لیکچر سمجھ نہیں آ رہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس کلاس کا.
اور آخر پہ جب کوئی پروجیکٹ ہوگا، جب اس کا مڈ ہوگا، جب فائنل ہوگا، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ تو پنجابی اور اردو سمجھنے اور بولنے والا بچہ تھا، اس نے سارے لیکچر ہی فرینچ لینگویج کے سنے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا فائنل ایگزامز میں؟ اس کو ڈگری مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا. یہ تو دنیا کی ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ دیکھیں، میں اور آپ سب، ہم کئی سالوں سے اس دنیا میں ہیں. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ. ہم کئی سالوں سے اذان سن رہے ہیں، کئی سالوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. دن میں ہم 5 دفعہ جا کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور وہ لیکچر لے کے آتے ہیں. جو لوگ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں، قاری صاحب جو بولتے ہیں، امام صاحب جو پڑھاتے ہیں، وہ لیکچر ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اس لیکچر میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے اصل مینٹور سے، اپنے اصل ٹیچر سے کیا سن کے آئے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں. تو اپنے دین کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں ہمارا اس طرح کا رویہ ہے، جبکہ ہم اپنی عام سٹڈیز کے بارے میں بھی اتنے کانشیس ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی میٹنگ، چھوٹا سا لیکچر سننے بھی جاتے ہیں تو اپنے ہوش حواس پورے قائم رکھتے ہیں کہ میں نے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو میں نے کہیں نہ کہیں پریزنٹ بھی کرنا ہے کسی بھی شکل میں. تو نماز بھی ایسے ہی ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ وہ لیکچر سننے جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس لیکچر میں ہو کیا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے. تو ہمارا جو سفر ہے وہ ایکچولی مسلم بائی چانس سے اب مسلم بائی چوائس کی طرف جائے گا انشاءاللہ. کیوں کہ میں اور آپ نے الحمدللہ نمازیں تو پڑھ لی، بہت پڑھ لی، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، نماز کا سبق بھی یاد کر لیا، نماز پڑھ بھی لی. مگر وہ کیسے ہوا؟ وہ مسلم بائی چانس سے ہوا. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم نے چوائس کے طور پہ اسلام کو قبول نہیں کیا. اگر ایسے کیا ہوتا تو ہم نماز کو سمجھتے، ہم قرآن کو سمجھتے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ اب ہم نے مسلم بائی چانس نہیں بلکہ مسلم بائی چوائس بننا ہے. تو آر یو ولنگ ٹو بی اے مسلم بائی چانس یا اور بائی چوائس؟ چیٹ باکس میں بتائیے. یس، الحمدللہ. چلیے جی، انشاءاللہ ہم مسلم بائی چوائس بنیں گے. اس کا تعارف کیا ہے؟ اچھا آپ بتائیں، ان میوٹ کر کے بے شک سارے بول دیں، ٹھیک ہے. قرآن کا معجزہ آپ کے خیال میں کیا ہے سب سے بڑا؟ آپ کو کیا معجزہ لگتا ہے سب سے بڑا؟ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کوئی چیٹ باکس میں لکھنا چاہتا ہے چیٹ باکس میں لکھ دے. کوئی اگر ان میوٹ کر کے بولنا چاہتا ہے تو ان میوٹ کر کے بتا دے. السلام علیکم. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری جو حفظ ہو جاتی ہے اور بغیر کسی کے، کوئی ایسی دنیا میں کتاب نہیں جو بغیر مطلب رد و بدل کے حفظ ہو سکے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ویری گڈ سسٹر ساجدہ. کسی نے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. نو ڈاؤٹ یہ ایک زندہ کتاب ہے، 1400 صدیوں سے ویسے ہی الائیو ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن از انچینجڈ سنس اویلیبل. بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہمارا جو آخر پہ یہ چیز ختم ہوگی نا، وہ تقریباً اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا کچھ؟ ہاں جی، ہاں جی. یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے دل میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا. دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو ایسے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہو. کوئی اور؟ ہدایت کا راستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سب جواب بالکل ٹھیک ہیں. قرآن کی سب سے بڑی بات ہے نا، ہاں، قرآن از ویلڈ ٹل لاسٹ ڈے. جیسا کہ قرآن میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ آئندہ بھی انشاءاللہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قرآن روز حشر تک بھی ایسے ہی رہے گا جیسے یہ نازل ہوا تھا. اب قرآن جو ہے نا، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن انسان میں تبدیلی لے آتا. آپ ان لوگوں کو سوچیں جن پہ شروع میں قرآن آیا تھا، وہ کیسا معاشرہ تھا، کیسے لوگ تھے، اور پھر کس طرح گریجولی ان میں تبدیلی آئی. کیسے آئی؟ انہوں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو قرآن نے ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا. ان کی زندگیاں بدل گئیں. پھر صرف ان لوگوں کی زندگی نہیں بدلی، آپ نوٹ کرتے ہیں کہ پھر
ان کی زندگی بدلنے سے اس مکہ کے خطے کی بدلی، وہ اثر مدینہ گیا، مدینہ میں لوگوں کی زندگی بدل گئی، مدینہ سے وہ اثرات پورے سعودیہ آج کل کا آپ کہہ لیں، اس وقت کے عرب سارے میں وہ تبدیلی کی لہر گئی، اور وہ لوگ جو دنیا میں سمجھے جاتے تھے کہ یہ بس لڑتے ہی رہتے ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، انہیں دنیا کی معیشت کا، انہیں تعلیم کا کچھ نہیں پتا، ان لوگوں میں کیسی تبدیلی آئی کہ انہوں نے ساری دنیا کی جو نقشہ ہے وہ بدل کر رکھ دیا، اور کئی سال تک انہوں نے دنیا پہ حکومت کی اور عزت سے کی ہے نا، اور پھر یہ بھی انہوں نے دنیا میں بہت اچھی چیزوں کا رواج ڈالا، تعلیم کو رواج دیا۔ تو انسان میں جو تبدیلی ہے نا، یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ یہ انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس کورس میں اب یہ تہیا کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے لینا ہے، اس طرح سے سمجھنا ہے جو مجھے اور آپ کو اسی طرح سے بدلے جیسے اس نے اس دور کے لوگوں کو بدلا تھا۔ لیکن ایک چیز آپ کو ڈراتی ضرور ہے کہ اب یہ تبدیلی کیسے آئے گی قرآن کو سمجھنے سے نا، تو سمجھ تو ہمیں نہیں آتا، کیونکہ عربی، ابھی بردر عرفان نے شاید بتایا کہ قرآن کو انہوں نے پڑھا، انگلش میں بھی پڑھا، اردو میں بھی پڑھا، لیکن ایک بڑا بیریئر تھا، ڈیفینیٹلی یہ بیریئر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ نیچرل ہے کہ عربی میری آپ کی نیٹو لینگویج نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم تو اردو پنجابی وغیرہ بولتے اور سیکھتے ہیں نا، ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ سے کہوں گی کہ کسی بھی اور علم کی نسبت قرآن کو سیکھنا سب سے زیادہ آسان ہے، سیکھنے میں یہ آسان ہے، کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، سورۃ القمر کی آیت ہے کہ اور البتہ تحقیق یعنی فور شور سرٹنلی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ جب ہمیں یہ خیال آتا نا کہ قرآن مشکل ہے کیونکہ عربی میں ہے، عربی ہماری زبان ہے، تو اب یقین کیجیے یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ قرآن مشکل ہے۔ ہمیں تو ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن آسان ہے، اور قرآن کیسے آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں قرآن ہم نے آسان کیا ہے، یعنی اللہ نے خود آسان کیا ہے ہمارے لیے۔ تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا اور ایسا کبھی کہنا بھی نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مشکل والا لفظ قرآن سے بالکل نکال دیں، ہم قرآن کو تو جھٹلانے والے نہیں باندھ سکتے نا، ہمیں قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ نے اسے آسان کر دیا ہے، تو ہم قرآن کو تو تصدیق کرتے ہیں قرآن کی نا، اس کو جھٹلاتے تو نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ ہم نے قرآن میں ایکچولی کیا سیکھنا ہے، عربی زبان سیکھنی ہے یا قرآن سمجھنا ہے؟ میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں، یہاں پہ ہم عربی زبان، باقاعدہ عربی زبان نہیں سیکھ رہے، ہم قرآن سمجھنے کا کورس کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ نا قرآن سمجھیں گے اس کورس میں انشاءاللہ۔ اس کورس میں یہ آپ کو میں ان بنیادی فرق بتاتی جاؤں کہ عربی زبان سمجھنے اور اس کورس کے ذریعے قرآن کو سمجھنے میں فرق کیا ہے۔ پہلی بات، نماز سے ابتدا، عربی کے کورسز جو ہیں وہ تو کچھ گرامیٹیکل چیزوں سے سکھائے جاتے ہیں نا، لیکن ہم جو ہے ہم ان گرامر والی چیزوں سے، جو تھک قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان سے سٹارٹ نہیں کرواتے، ہم آپ کو شروع کروا رہے ہیں نماز سے۔ الحمدللہ اس وقت جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو نماز کا سبق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز سب لوگ روز پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں، اسی لیے نماز سے سٹارٹ کروایا گیا کہ آپ کو نئے سرے سے کوئی عربی زبانی یاد نہ کرنی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم نے اسے سٹارٹ کیا کہ روزانہ تقریباً 1 گھنٹہ، یعنی 5 نمازوں اگر آپ حساب لگائیں تو وہ 1 گھنٹے میں دعاؤں کے ہم ماحول میں رہتے ہیں، نماز کے ماحول میں رہتے ہیں، وہی دعائیں، وہی نماز کا سبق ہم نے اس کورس میں ترجمہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے عربی زبان سمجھنے میں؟ یہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتے ہیں، ہم اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو بعد میں پرووائڈ کریں گے۔ تو اس کا دوسرا کیا ہے، ہمارا اس کورس میں زیادہ فوکس ہوگا
قرآن سننے پہ اور پڑھنے پہ، ٹھیک ہے. جبکہ جب آپ کوئی لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کو سننا بھی پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے، لکھنا بھی پڑتا ہے. گو کہ ہم آپ کو یہ چیزوں کی پریکٹس ضرور کروائیں گے، سنائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، آپ کو بولنا بھی پڑے گا، آپ کو لکھنا بھی پڑے گا. لیکن دماغ پر کم سے کم بوجھ کے لیے آپ کو ریسیپشن زیادہ ملے گی، پروڈکشن اس لیول پہ کم ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو زیادہ بولنے اور لکھنے کا کام نہیں ہوگا، زیادہ سننے اور پڑھنے پہ فوکس ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کی لرننگ زیادہ اسموتھ ہو جائے گی اور آسان بھی ہوگی. تیسری چیز کیا ہے، کوئی ابھی زبان سیکھنے میں اور یہ والا قرآن کورس سمجھنے میں، کہ یہاں الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ہم ورڈز بتائیں گے اور ان کے میننگز آپ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہوگا؟ وہ اس لیے اس کورس کو ڈیزائن کرتے ہوئے بہت زیادہ تھورو اسٹڈیز کی گئی ہیں، پھر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور یہ بہت فطری آسان طریقہ ہے جیسے بچے سیکھتے ہیں. بچے کو آپ یہ سکھاتے ہیں شروع میں کہ اگر آپ کو پانی چاہیے تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے. یہ لینگویج نہیں نا سکھاتے آپ، یہ سینٹینس اسے پورا نہیں سکھاتے، اسے گرامر کے یہ رول نہیں پڑھاتے. بچہ خود ہی آپ سے سن کر یہ بات سیکھ جاتا ہے کہ میں نے پانی مانگنا ہے، تو وہ پانی کہہ کے بھی گزارا کر لیتا ہے. یعنی اسے اصل ورڈ پتا ہے پانی، تو آپ سے پانی کہے گا آپ کو پتا چل جائے گا. یہ ایک آپ کا فطری طریقہ ہے اور ہم اسی طریقے سے سکھاتے ہیں اس میں کہ فطرت کے نزدیک رہ کے آپ کو آسان سے آسان طریقے سے سکھایا جائے تو آپ جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ پہلے الفاظ کو لیا جائے، ورڈ سکھائے جائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے قرآن کے مصحف کی ایک تصویر ہے. آپ نے سنا ہوگا قرآن کے ایک مصحف کا یہ نام بڑا مشہور ہے. مختلف مصحف ہوتے ہیں اور ان کے مختلف نام بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس وقت جو نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ، اسے کہا جاتا ہے حافظی مدنی مصحف. عام طور پہ یہ حافظ بچے جو ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں. آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو حافظی مدنی مصحف ہوتا ہے نا، اس کے اس طرح کے یہ پیجز ہیں، یہ دیکھ لیں آپ. جب آپ کورس سٹارٹ کریں گے نا، آپ کی کنڈیشن یہ ہے جو اس وقت آپ کو ان 2 پیجز پہ نظر آ رہی ہے. یعنی اس میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کی اردو، جن کا ترجمہ، جن کی سمجھ آپ کو نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے نا، بس آپ کے نزدیک یہ ایک عربی ہے، آپ اس کو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے آپ کو کیا بتا رہے ہیں، ہم سے کیا بات کریں، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کورس کو مکمل کر لیں گے نا تو اس کا آؤٹ کم پتہ کیا ہوگا. یہ پیج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو ہائی لائٹڈ ورڈز نظر آ رہے ہوں گے پیلے روشنائی میں، جن کو نمایاں کیا گیا نا. یہ وہ سارے لفظ ہیں جو اس کورس کے آخر پہ آپ کو ان سب کا انشاءاللہ ترجمہ آتا ہوگا. اب دیکھیں، ایک صفحہ ہے اس طرح کا جس میں ہمیں کچھ نہیں آتا ہے نا، اور ایک صفحہ ہے یہ والا، اس میں کتنے سارے لفظ ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ بہت بڑی سکسیس نہیں ہے. صرف 2.5 مہینے، صرف 1 گھنٹے کی کلاس، ہفتے میں صرف 2 دفعہ، تو یہ 50% سے زیادہ لفظ بنیں گے انشاءاللہ. قرآن کے 50% سے زیادہ لفظ آپ سیکھ جائیں گے کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا کہا ہے. تو یہ ہے جی حافظی مدنی مصحف کو میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی چلوں. اس کے ٹوٹل 600 پیجز ہوتے ہیں جس میں ہر لائن پر 15 ہر پیج پر 15 لائنز ہوتی ہیں. اب اگر حساب لگائیں نا تو ہر لائن پر 9 ورڈز ہوتے ہیں، ہر لائن میں 9 الفاظ ہوتے ہیں. اب اگر ہم ہر صفحے پہ الفاظ کی تعداد گننا چاہیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 130 ہے نا. کیسے؟ 15 ضرب 9 کریں گے 130 آ جائے گا. میتھ کس کا اچھا ہے؟ جس کا اچھا اس نے اب تک کر بھی لیا ہوگا، ہے نا. تو اگر ہم 600 صفحات کا حساب لگائیں گے، 600 صفحات پر
کل کتنے الفاظ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے 600 کو 130 سے ضرب دیں گے تو یہ بنتے ہیں 78,000 78,000 ورڈز. اب بتائیے آپ کے لیے 78,000 لفظ کا ترجمہ سیکھنا آسان ہے؟ یہ آپ کو آسان ٹاسک لگ رہا ہے؟ بتائیے چیٹ باکس میں بتا دیں, انمیوٹ کر کے بتا دیں خود کو. مطلب بولے ٹیچر جی انمیوٹ کا مطلب کیا ہے بتاؤ جلدی. اچھا جی, انمیوٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو مائک کا نشان بنا ہوا ہے نا, اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گی تو آپ کی آواز سب کو آئے گی. یعنی خاموشی کو بند کرنا انمیوٹ ہے, خاموشی کو ختم کرنا. ٹھیک ہے, تو جب اسپیکر کا نشان, مائک کا نشان ہے, اس پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کی آواز سب کو آئے گی, آپ جو بولیں گے. اور ابھی آپ نے جو بولا ہے وہ سب نے سنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, 78,000 لفظ سیکھنا. ہاں جی, یہ کسی سسٹر بنت طاہر نے بتایا بھی ہے کہ یہ مشکل بہت ہے. شکریہ سسٹر, جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا جی, ہاں یہ بات ہے کہ یہ 78,000 لفظ 2.5 مہینے میں سیکھنا بہت مشکل, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس ٹاسک کو آپ کے لیے آسان کیسے کریں گے. یہ دیکھیے, ابھی ایک الحمدللہ میجک نہیں, ایک معجزہ نظر آئے گا آپ کو. قرآن کے لفظ ہیں 78,000. اب آگے چلیں. قرآن میں 78,000 لفظ ہر بار نیا لفظ نہیں ہے کوئی, بلکہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں نا جو بار بار آتے ہیں, تکرار کے ساتھ آتے ہیں, ریپیٹڈ ہیں. تو اگر ہم ریپیٹڈ ورڈز کو نکال دیں نا تو پیچھے کتنے لفظ بچتے ہیں؟ 17,000. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے واقعی وہ جو دعویٰ کیے نا کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے, قرآن واقعی آسان ہے. کہاں آپ کو لگ رہا تھا آپ 78,000 کا ورڈ سن کے ڈر گئے ہوں گے کہ میں 78,000 لفظ کہاں سیکھتا پھروں گا. لیکن جب ہم ریپیٹڈ ورڈز, ایک لفظ کو ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا, وا کا مطلب سیکھ لیا, وہ اب قرآن میں جتنی دفعہ بھی آئے گا تو آپ کو وہ ہر بار تو نہیں سیکھنا پڑے گا نا. یہ ہیں 17,000. اگر ہم ریپیٹڈ ورڈز کو نکال دیں تو پھر آپ کو یعنی 17,000 لفظ سیکھنے پڑتے. اور اگر ہم گرامر کی ایک بیسک رولز والے الفاظ جو ہے سیکھ لیں تو پھر پیچھے 4,500 بچ جاتی ہے. اس میں بھی ایک اور چیز ہوتی ہے, روٹ لیٹرز, مادے کے لفظ, وہ صرف اور صرف 1850 ہیں. یعنی یہ چیز میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا ہے, مادے کے حروف روٹ لیٹر والی 1850 والی بات کیا ہے. وہ ہے قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے عالمہ, علامہ بھی استعمال ہوتا ہے, تعلمہ بھی استعمال ہوتا ہے, تعلیم بھی استعمال ہوا, عالم بھی استعمال ہوا, علیم بھی, اور علام بھی. ایکچولی پتہ ہے یہ 3 حروف عین لام میم علم, یہ سارے علم کی ہی شاخوں سے نکلے ہوئے مختلف لفظ ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ علم کی بنیادی چیز کو سیکھ لیں گے نا تو آپ کو باقی سارے الفاظ کے مطلب خود بخود ہی پتہ چل جائیں گے. ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کلیئر ہو جائے گا آپ کو, ایٹ لیسٹ یہ ضرور پتہ چلے گا کہ یہ جو لفظ ہے مجھے اس کا پورا ترجمہ تو نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے اس فیملی میں سے ہے, علم والی فیملی میں سے ہے, عمل والی فیملی میں سے ہے, یہ فعل والی, یہ بنانے والی فیملی میں سے ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ روٹ ورڈز ہیں صرف 1850. یعنی اگر آپ 1850 لفظ بھی سیکھ لینا تو آپ کو قرآن کا بہت سارا حصہ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے. تو اس کورس میں تو ویسے ہی ہم نے 232 لفظ سیکھنے ہیں اونلی, جو نماز میں, کیونکہ ہم نے آپ کو نماز کے ذریعے سکھانا ہے نا, تو وہ اونلی 232 ورڈز ہیں جو سیکھ کے آپ قرآن کا 50% الفاظ کا حصہ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے قرآن کا معجزہ. ٹھیک ہے, اب ہمارا وے آف ٹیچنگ میتھڈولوجی اسٹائل کیا ہے, کورس کس بیس پہ ڈیزائن ہوا ہے. کورس ان ساری چیزوں پہ ڈیزائن ہوا ہے کہ ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ماڈرن بکس جو ہیں ٹیکنیکس لینگویج لرننگ کی وہ یوز کی ہیں. اس میں آنے والے اکثر الفاظ کی تعداد جو ہے اس کو آبزرو کیا گیا ہے. ٹی پی آئی جسے ہم کہتے ہیں, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹھیک ہے, ٹی پی آئی یہ ایک جدید ٹیکنیک ہے زبان سیکھنے اور سکھانے کی. تو آپ کو یہ کورس اسی کے ذریعے سکھایا جائے گا. پھر نئی زبانیں اسی
ٹیکنیک کے تھرو سیکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں کہ ہمارا برین جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہمیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے، فوراً سوچتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں. تو پھر ہمارے یہ جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ساری ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ہمیں زبان سیکھنے میں آسانی اور مدد دیتی ہیں. تو یہ ساری بکس آپ کے سامنے ہیں، اور بھی بہت ساری بکس ہیں جن سے اس کورس کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہیلپ لی گئی ہے. سوری. یہ اہم ہدایات ہیں کوئی، وہ کیا ہیں، اس کو اب جلدی ہم لے کر چلتے ہیں. 2 گروپس ہم بنائیں گے. ایک گروپ تو بن چکا ہے نا جس میں آپ سب شامل ہیں، وہ ہے ایڈمن گروپ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے ساتھ ہم صرف اور صرف جو اہم چیزیں ہیں وہ شیئر کریں گے. مطلب ہوم ورک کوئز شو اس پہ بھیجا جائے گا، آپ کے ہینڈ آؤٹس جو ہیں، آپ کا کورس میٹیریل اس میں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ وہ ہوگا جو آپ سب کا گروپ ہے. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ چیٹ گروپ الگ سے ایک ہم انشاءاللہ جلدی ہی بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی کلاس کا ٹائم کیا ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. ہر جمعے کو اور ہر ہفتے کو انشاءاللہ رات کے 8 سے 9 بجے کے ٹائم میں آپ کی یہ کلاس ہوا کرے گی. 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ ہی ہے. سم ٹائمز کچھ منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پیش کی معذرت. لیکن آپ اگر 8 بجے کلاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ کلاس پورے 8 بجے بھی شروع بھی ہو جائے گی. پھر یہ لیسن بریک ڈاؤن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف 20 لیسن پڑھانے ہیں اس کورس میں. اونلی 20 لیسنس. ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے، پارٹ اے، پارٹ بی. پارٹ اے میں ہم آپ کو پڑھایا کریں گے قرآن کا نماز والا سبق، اور پارٹ بی میں ہم بہت بیسک لیول کی آسان سی تھوڑی سی گرامر آپ کو سکھایا کریں گے. وہ بھی گرامر وہ ہوگی جو آپ کے اسی روز کی نماز اور دعاؤں اور چھوٹی صورتوں کے سبق میں آتی ہے. وہ والی گرامر آپ کو سیکھیں گے، اور آپ کے لیے گرامر مشکل نہیں ہوگی، انٹرسٹنگ سب سے زیادہ گرامر ہوگی. اور دوسری کیا بات ہے کہ ٹوٹل اس کے پھر اس طرح 14 سیشنز ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں آپ سے کیا چاہیے، ہم کیا ریکوائر کر رہے ہیں. آپ نے اٹینڈنس اپنی پوری رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنا کلاس میں آپ ان رہیں گے، سنیں گے، آپ کو اتنی اچھی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے ویکلی سیشن، دیکھیں یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی قربانی قرآن کو سیکھنے کے لیے دینی پڑے گی نا. اور وہ قربانی صرف یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکال لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوا کرے گا ویکلی. ہم آپ کو ایک گوگل فارم بھیجا کریں گے MCQs کا، وہ آپ نے فل کر کے بھیجنا ہوگا. اور جو لیکچر آپ کو دیا جائے گا نا اسی سے متعلق وہ فارم ہوگا. اور اس کے بعد ورک بک ہے، اس کی اسائنمنٹ ہوگی وہی جو آپ کو کلاس میں پڑھایا، اس کا تھوڑا سا کام لکھنے والا ہوتا ہے، وہ آپ لکھ کے آن لائن ہی ہمیں بھیجوا دیا کریں گے، تو ہم آن لائن ہی چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دیں گے. اور کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ڈیلی صرف اور صرف 5 منٹ کی تلاوت کرنی ہے. اور وہ تلاوت اس لحاظ سے کرنی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے آج جو پڑھا ہے اس میں سے کوئی لفظ قرآن کے اس حصے میں آیا ہے. تو اگر آیا ہے تو اس کی کیا میننگز ہیں، اس کا کیا ترجمہ بن رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ پھر یہ ہمارے جو سیشنز ہوں گے اس کے لحاظ سے آپ کا ایک مڈ کوئز ہوگا 27 جنوری کو انشاءاللہ. اور فائنل کوئز آپ کا ہوگا 8 مارچ کو. یعنی انشاءاللہ ہمارا یہ کورس رمضان سے پہلے 8 مارچ کو مکمل ہو جائے گا. کورس کا تعارف بہت سادہ ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کا یہ آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اس کورس میں اشاروں کی مدد سے ہم قرآن کے 50% الفاظ جو ہیں صرف 20 گھنٹوں میں صرف سیکھیں گے. 20 کلاسز ہے نا، تو 1 گھنٹے کی ایک کلاس 50% سے زیادہ ہم سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ان 20 اسباق کو وہ ظاہرہ 20 کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے. یہ آپ کا سلیبس ہے. آپ سب اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لیں. کیا آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کو ذرا مشکل لگتی ہو؟ اذان ہے، سورۃ فاتحہ ہے، رکوع اور سجدہ کی تسبیحات ہیں، تشہد ہے، درود کے بعد کی دعا ہے، یعنی نماز کا سبق. اور یہ 7 چھوٹی چھوٹی 6 صورتیں، اور اس کے بعد یہ 4 دعائیں چھوٹی چھوٹی.
بس صرف یہ آپ کا سلیبس ہے، یہ آپ کو آلریڈی آتا ہے. عربی اس کی تقریباً سوائے چند ایک لوگوں کے، سوائے چند ایک چیزوں کے نہ آتی ہو، باقی تو سارا آپ کو عربی میں تو یہ آتا ہی ہے. آپ نے اب صرف اس کی اردو سیکھنی ہے. کورس کا میٹیریل کیا ہوگا، سلیبس تو میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھا دیا. یہ کورس کا میٹیریل ہے. ریکوائرڈ کیا ہے، ایک ہوتی ہے آپ کی ٹیکسٹ بک، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بلر ہے. اب دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہے ٹیکسٹ بک. بڑی انٹرسٹنگ ٹیکسٹ بک ہے، کلرفل ہے، پیپر اچھا ہے، پڑھتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے. اس میں لکھنے کا طریقہ بھی اتنا آسان ہے کہ جلدی پڑھا جاتا ہے، جلدی سمجھ بھی آ جاتا ہے. اور یہ اس کے جیسی ہی ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں. یہ ہے آپ کی ورک بک، ٹھیک ہے، اس میں آپ لکھا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ بلر شاید نظر آ رہا ہو آپ کو. اور یہ ہے آپ کا الفاظ معنی کا کارڈ. یہ دیکھیے، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، ہینڈی ہے. اس کو بیگ میں رکھ لیں، پاکٹ میں رکھ لیں. پاکٹ سائز کارڈ کہتے ہیں ہم اسے. یہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے الفاظ جو نماز میں استعمال ہوئے ہیں نا، ان کا اس میں ترجمہ ہے. یہ تو ہر وقت ٹیچرز یوزلی اسٹوڈینٹس اس کو اپنے بیگ میں رکھتے ہیں. جب ذرا سا ٹائم ملا اس کو کھول کے تو یہ دیکھ لیا آوزو کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں، من کا مطلب سے، نہنو کا مطلب ہم سب، یہ اس طرح کے اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کو بہت جلدی بہت آسانی سے یہ یاد ہو جاتا ہے. ہینڈ آؤٹس، ہوم ورکس، یہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ. سائٹ پہ جو یہ تعلیم القرآن پارہ بتایا ہوا ہے، یہ آپشنل ہے. کوئی لینا چاہے تو وہ لے لے، جو نہ لینا چاہے تو کورس میں ہم اس کو پڑھاتے نہیں ہیں. یہ اپنی زیادہ لرننگ کے لیے کچھ لوگ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو ٹیکسٹ بک اور ورک بک کی ایک یہ آپ کو فارم بھی دکھا دی. ٹھیک ہے، اس میں ایک آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جسے دیکھ کے آپ پڑھیں گے، اور یہ ایک آپ کی ورک بک ہے جس میں آپ لکھیں گے، اور یہ آپ کا وہ الفاظ معنی کا کارڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تعلیم القرآن وہ پارہ ہے جس کا میں بتا رہی تھی کہ اس کو خریدنا ضروری نہیں ہے، اس کو لینا ضروری نہیں ہے. یہ آپشنل ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنے شوق سے زیادہ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں، زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ لے بھی لیتے ہیں. یہ آپ کی کا کرائٹیریا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، انشاءاللہ آپ یہ کورس کر لیں گے تو ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کریں گے. الفلاح منزل ٹرسٹ کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ 15% جو مارکس ہیں وہ آپ کے ہوم ورکس کے ہوں گے. یعنی وہ جو گوگل فارم میں آپ کو بتا رہی ہوں. سسٹر بشرا کو آواز نہیں آ رہی، ایکیوٹیز میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو 15% جو ہیں یہ کیا ہے، آپ کے ہوم ورک کے مارکس ہوں گے. 15% آپ کی ورک بک کے مارکس ہوں گے، اور 30% آپ کے مڈ ٹرم کوئز کے ہوں گے. 40% آپ کے فائنل کوئز کے ہوں گے. اس طرح جو ٹوٹل بنے گا، اگر کسی کے 90% سے زیادہ آئیں گے، اور آئی ہوپ آپ ابھی یہیں پہ دعا کر لیں کہ آپ کے 90% سے ابو آئیں. ٹھیک ہے، نیت بھی کر لیں ابھی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سیکھنے آئے ہیں، آپ کی بات سمجھنے آئے ہیں، تو ہمیں بہتر سے بہترین طریقے سے سکھائیے گا. تو آپ نے یہ گول اچیو کرنا ہے کہ آپ کو 90% سے زیادہ اچیو ہو. اگر ایسے کوئی ہوتا ہے تو اس کو ہم سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس یا ڈسٹنکشن دیا جاتا ہے. جو 70 سے 89% مارکس لیتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملتا ہے. کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ بھی ہم دیتے ہیں 69%، 69% والے کو. ایون پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی آپ کو سرٹیفکیٹ اگر کوئی کہے تو ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ پارٹیسپیٹ ہی کیا ہوا ہے اس نے، لیکن اس کے لیے آپ کے 49% تک مارکس آنا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ وہ سرٹیفکیٹ ہوگا، ای فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. الفلاح منزل آپ کو یہ ایشو کرے گی. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سے نیت کر لیں، اس میں آپ نے 90% والا سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لینا ہے. ٹھیک ہے، امید اچھی رکھنی چاہیے نا، اللہ سے زیادہ اچھی چیز مانگنی چاہیے. کرنے والے کام کیا ہیں، وہی ہوم ورک ہفتہ وار کرنا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ورک بک، ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت روز کرنی ہے، لیکن صرف 5 منٹ. یہ آپ کا شیڈیول ہے. بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی گروپ میں، شارٹ فارم میں.
یہ آپ کا شیڈیول ہے جی انشاءاللہ تعالی. آج پہلی کلاس ہوئی ہے ہماری، تو یہ چلے گا آپ کا سلسلہ انشاءاللہ فیبرری کے شروع میں، اور پھر مارچ کے سٹارٹ میں آپ کی فائنل ریویژن ہوگی، فائنل کوئز ہوگا. 8 مارچ کو آپ کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کو تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے، میرے پاس ٹائم کم ہے، اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. آج ہم آپ کو صرف برڈ آئی ویو دیں گے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آج میں آپ کو جسٹ خود کر کے بتاتی ہوں. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا پہلا لیسن ہے. آپ سبق نمبر 1 پہ ہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے، یہ سائڈ پہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے چارج ہوتی جائے گی، یعنی آپ کی ورڈز کی، ووکیبلری کی، لرننگ کی جو بیٹری ہے یہ انکریز کرتی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھتے جائیں گے. یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک چیز کو مجھے کلیئر کرنا ہے. میری پوزیشن کیا ہے، میں کس حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میں علماء میں سے نہیں ہوں، میں عالمہ فاضلہ نہیں ہوں، میں نے کوئی ایسا کورس نہیں پڑھا ہوا ابھی تک، تو میں عالم نہیں ہوں. اور میری پوزیشن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے ٹیچرز سے سیکھا ہے، اور اپنے ٹیچر سے سیکھ کر میں آپ کو عام لوگوں میں آئی ہوں بتانے جو میں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، میری صرف یہی پوزیشن ہے. میں کبھی دعویٰ بھی نہیں کروں گی، اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیجیے گا کہ میں کوئی عالمہ فاضلہ بیٹھی ہوں اور بڑی بڑی یہاں پہ میں لیکچر دوں گی، یا ہم کوئی بڑی ثقیل قسم کی، ڈیپ قسم کی ڈسکشنز کریں گے. بہت بیسک لیول کا ہم نے سبق سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. کورس کے مقاصد کیا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے. کورس کا مقصد، پہلا مقصد یہ کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. یہ ہم نے 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں کر کے انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس کو آبزرو بھی کریں گے کہ واقعی یہ ہم اچیو کر رہے ہیں. پھر نماز سمجھ میں آ جائے، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے اس کورس کا، اس لیے کہ اس سے ہمارا اللہ سے تعلق بنتا ہے، اور نماز مؤثر ہو جائے، خشوع اور خضوع پیدا ہو ہماری نماز میں. ظاہر ہے جب ہمیں نماز کا سبق سمجھ نہیں آئے گا تو وہ خشوع و خضوع کیسے آئے گا، مؤثر کیسے ہوگی. جب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی ہمارا قرآن سے تعلق بھی بن جائے گا، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کام میں نے زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے. ہماری زندگی میں خود بخود قرآن آئے گا انشاءاللہ. پھر نیک اعمال، یہ ہم جو کچھ پڑھیں گے قرآن کی ہی چیزیں پڑھیں گے نا، قرآن کی ہی چیزیں سیکھیں گے، تو وہ ہمارے اخلاق پہ، نیک اعمال پہ، اس کی جو ہمارا کورس کے مقاصد ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قرآن کے اثرات ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی نظر آئیں. اور چھٹا مقصد یہ ہے کہ عربی بول چال ہمیں بیسک لیول کی آ جائے. صرف اتنے آسان سے چھوٹے سے کورس سے، نماز کے سبق کے سیکھ لینے سے آپ انشاءاللہ 100 جملے عربی کے سیکھ جائیں گے، ڈائلاگ کے. لیٹ سٹارٹ. یہ ہمارا پہلا سبق ہے. آج سے برڈ آئی ویو ہے، اسے ڈیٹیل میں ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں ہوا ہم انتا انا والا یہ سبق ہے. تو یہ کیا ہے، تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ ہمیں شیطان سے پناہ مل جائے، کیونکہ شیطان سب سے بڑا وہ دشمن ہے جو اس وقت نہیں چاہتا کہ میں آپ کو پڑھاؤں، جو نہیں چاہتا کہ آپ اسے پڑھیں، جو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن سکھائے، اور جو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن سیکھے. تو آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیکھنی ہے. وہ کیسے ہے کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان الرجیم کہ شیطان سے جو مردود ہے. تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں آتی ہوں، یہ ایک سنگل ورڈ. باللہ اللہ کی، من کا مطلب سے، اور الشیطان یہ دیکھیں باللہ. اس طرح سے آپ کو ایک ایک لفظ سکھایا جائے گا. اس کو ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کیا بتا رہی ہیں، ایک ایک ورڈ آپ نوٹ کریں نا، ایک ایک ورڈ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. کہ من سے، من کا مطلب سے بنتا ہے، اور شیطان میں شیطان، سارے شیطان شامل ہوتے ہیں. الرجیم،
ٹھیک ہے. الرجیم کیسے بنتا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ بھی ہم کل دیکھیں گے کہ وہ مردود ہے. اور مردود کیا ہوتا ہے, وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کا لیسن ہوا کرے گا. ہم اس سے لیسن بھی لیا کریں گے جو ہم پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم اس میں سے اپنے لیے اپنی لائف میں اس کو لے کے آنے کے لیے کچھ اصول بھی نکالیں گے. یہ جیسے آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اینڈ پہ آپ پریکٹس کریں گے. اب آخر پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں, گرامر کا پارٹ. گرامر میں کیا ہے, میں آپ کو اگر ایک چیز بتاؤں کہ گرامر, ایکسکیوز می سسٹر, خود کو میوٹ کر لے. یہ کیا ہے, رائٹ ہینڈ. میں اگر آپ سے کہوں رائٹ ہینڈ ہم استعمال کرتے ہیں مرد کے لیے, مذکر کے لیے, میسکولین. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ یہ رائٹ لیفٹ ہینڈ, پھر یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ فیمیل کے لیے. ایکسیلنٹ. آپ کو تو کتنی جلدی آ گیا نا. اب لوگ کہتے ہیں گرامر سیکھنا بہت مشکل ہے, لیکن آپ نے تو فوراً جواب دے دیا. میں نے تو نہیں آپ کو بتایا نا, میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں اس ہاتھ کو مذکر کے لیے استعمال کروں گی, اور اس کے لیے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث کے لیے کریں گی. اچھا, اگر میں یہ کہوں یہ ایک انگلی, یہ میں واحد کے لیے استعمال کری, تو یہ جب اس طرف آ رہا ہے تو یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ مرد کے لیے. ایک مرد کے لیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اور اگر میں یہ زیادہ انگلیاں کر دوں تو زیادہ کے لیے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. اب بتائیں کیا مشکل لگی آپ کو؟ ہم نے گرامر ایسے ہی سیکھنی ہے, اور مجھے اس پہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو ایک دم سے فوراً, آپ ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے, اس کا مطلب ہے مجھے بھی کوئی اتنی خاص مغز کھپائی نہیں کرنی پڑے گی. قرآن تو ویسے ہی آسان ہے. تو یہ ایک کے لیے, یہ زیادہ کے لیے, یہ مرد کے لیے, یہ عورت کے لیے, بہت سمپل ہے سیکھنا. ٹھیک ہے, اب اگر میں کہوں کہ یہ ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں ہوا, یہ موجود تو نہیں ہے نا, یہ ادھر ہے, وہاں ہے. تو ایک مرد کے لیے جو سامنے موجود نہ ہو اسے کہا جاتا ہے وہ ایک مرد. عربی میں اس کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ہوا. ٹھیک ہے, ہوا. تو اگر یہ ایسے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم. ہوا, ہم. آپ بے شک ساتھ میرے ریپیٹ کر سکتے ہیں خود کو. کوئی میوٹ کر کے ان میوٹ کر کے کرنا چاہتا ہے تو ان میوٹ کر کے کر لے. تو ہاں, لیکن یہ بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ پہ شور نہ ہو. ہوا, وہ سب. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ یہ اشارہ, تو آپ کو کیا اردو میں, آپ سمپل اپنی سمجھ کے مطابق مجھے بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جو سامنے ہے اس کے بارے میں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ماشاء اللہ سسٹر انزا, ویری گڈ. ٹھیک ہے, سامنے والا کوئی ایک, اس کے لیے ہم عربی میں کہتے ہیں انتا. ٹھیک ہے, ہوا, ہم, انتا. اچھا, اگر میں اسے ایسے کہوں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ انا, میں. اچھا جی, انا آپ کو پہلے سے پتا, لوگوں کو نہیں پتا, لیکن اردو میں آپ دیکھیں نا, انا یہ میرے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور میں ایک کے لیے, میری طرف اشارہ. ٹھیک ہے, پھر اگر میں ایسے کروں تو اس کا کیا مطلب ہے, میں کس کے لیے بات کر رہی ہوں اردو میں؟ سامنے والے زیادہ لوگ, ہم سب, آپ سب. ٹھیک ہے, سامنے والے زیادہ لوگ. اور اگر یہی چیزیں, یہ 4 انگلیاں میں اپنی طرف لے آؤں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں کس کی بات کروں؟ اپنی زیادہ ذات لوگوں کے لیے جو ادھر ہم. ٹھیک ہے, اتنی آسان ہے گرامر سیکھنی کہ یہ, پھر اس کو کہتے ہیں ہوا, اس کو کہتے ہیں ہم, اس کو کہتے ہیں انتا, اس کو کہتے ہیں انا, اسے کہتے ہیں انتم, اور اس کو کہتے ہیں نحنو. دیٹس آل. اتنا سمپل ہے. یہ ہے جی گرامر, ہم اس انداز سے آپ کو سکھائیں گے. اسی کو کہا جاتا ہے TPI, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے
بہت اچھا سیکھیں گے. کل کی کلاس میں پورے 8 بجے آ جائیے گا, تو انشاءاللہ ہم اس سارے ہی لیسن کو زیادہ اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کر کے سیکھیں گے. آج کے لیکچر میں تو ویسے ہی زیادہ تر تعارف ہی تھا, کل سے باقاعدہ لرننگ شروع ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. اب اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ہینڈ ریز کریں, چیٹ باکس میں لکھ